बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। बिल्ली बिलाखिर थैले से बाहर आ गई और अब खान साहब ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है, बल्कि मुतालबा कर दिया है कि जिनसे गलती हो गई है उनके लिए गलती ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि फ़ौरी इंतखाबात कराएं। जब तक इंतखाबात नहीं होते हम जद्दोजहद करेंगे। खान साहब ने लाहौर में एक बड़े जलसा आम से खिताब किया और उसमें उन्होंने कहा कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले तैयारी करें, मैं आपको इस्लामाबाद बुलाऊंगा, मेरी कॉल का इंतज़ार करें। तो खान साहब ने किससे कहा गलती ठीक कर लें, और अब उनका इशारा किसकी तरफ है? क्या वो खुलकर अब उन कुव्वतों की जानब आ गए जिन कुव्वतों के हवाले से वो दबे लफ्ज़ों में ये कहते रहे कि उनको किसी और ने नहीं, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला। हाँ साहब, वैसे साजिश का इल्ज़ाम अमेरिका पे लगाते हैं, लेकिन गलती ठीक करने का मौका किसी और को दे रहे हैं। तो वो ताकतें कौन सी हैं? क्या वो इस्टेब्लिशमेंट है, और क्या वो इस्टेब्लिशमेंट को ही मुखातब कर रहे हैं? इस पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ ने आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला लिया है। इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में तमाम सर्विसेज चीफ शरीक करेंगे। ये इजलास वज़ीर आज़म हाउस में मुनक्कद होगा। खान साहब ने जलसे आम में ये ऐलान किया था, बल्कि ये दावा किया था कि शहबाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे ही नहीं। तो इस पर शहबाज शरीफ ने इस दौरान जबकि खास जलसे आम से खिताब कर रहे थे, फौरी तौर पर ये इजलास बुला लिया है और अब लगता यूँ है कि दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। कौमी सलामती कमेटी की जो आखिरी मीटिंग हुई थी इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत के लोगों के साथ, उनकी भी मीटिंग मिनट्स को आम करने के लिए इस मीटिंग में बात की जाएगी और देखा जाएगा कि क्या अमरीकी साजिश या अमरीकी मुदाखलत जिसका इल्ज़ाम खान साहब लगाते हैं वो कितना वैलिड है और कितना नहीं है। आज बड़ी अहम मुलाकात हुई लंदन में बिलावल भुट्टो की जनाब नवाज शरीफ से। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के तायात कायद भी हैं, रहबर भी हैं, और बिलावल भुट्टो अपने एक वफद के हमरा उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे थे। तो आज दोनों ने मिलकर एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास सब पर हाथी हाथी तनकीद भी की और ये कहा जी मईशत को दोबारा खड़ा करना आसान नहीं है और फिर से जो है यानी मिलकर काम करना होगा, इन गलतियों को सुधारना होगा। 4.25 साल का इमरान खान का दौर है और यानी हर चीज़ पे यू टर्न जो पहले कहा है बिल्कुल बरक्स किया जब आप इक़्तिदार में आए। आप देख लें सारी वीडियोस, एक एक चीज़ पे, चाहे वो IMF पे पास मैं जाऊंगा उससे पहले मैं खुदकुशी कर लूँगा। हमने तो आपको खुदकुशी करते हुए अभी तक नहीं देखा। तो ये इस तरह की बातें की ही नहीं की, उन्होंने की ये बातें। हाँ सब पर अभी तोशाखाना केस का मामला ख़त्म नहीं हुआ था, एक और मामला उनका सामने आ गया और वो मामला ये है उनके अखराजात की तफसील हुकूमत ने जारी कर दी है कि वो जिस हेलीकॉप्टर पर सफ़र करते रहे वो 8 लाख रुपए रोज़ाना में कौम को पड़ा। यानी वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह बनी गाला से वज़ीर आज़म हाउस तक जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो वो हेलीकॉप्टर के अलावा किसी और चीज़ पर सफ़र करना पसंद नहीं करते थे और हुकूमत एक वक्त में ये क्लेम करती थी कि ये हेलीकॉप्टर 55 पे पर किलोमीटर चलता है, जबकि आज हुकूमत ने वो सारी दस्तावेज़ात खोल कर रख दी है कि एक्चुअली खान साहब के हेलीकॉप्टर पर कितने अखराजात आते थे। खान साहब ने अब तक तकरीबन 98 करोड़ रुपये का सिर्फ हवाई सफ़र कर दिया है। ये वो वज़ीर आज़म था जिसने आते ही दावा किया था कि वो बचत करेंगे और जो अखराजात है शाहाना अखराजात हुक्मरानों के उनके ऊपर कटौती लगाएंगे। इसलिए उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस की गाय भैंसें आते ही नीलाम कर दी थी। तो उसी से उनकी नीयत का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था कि वो क्या करने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने हेलीकॉप्टर को अपना सफ़र का ज़रिया बनाए रखा। बनी गाला से वज़ीर आज़म ऑफिस का फासला कितना है और कितने किलोमीटर है, उस पर कितना ख़र्चा आया है, इसकी आज सारी डिटेल जो है वो सामने आ गई। एक और अहम डिटेल सामने आई है, वो FBR में जो खान साहब अपना टैक्स जमा कराते रहे हैं उसके अंदर खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी के हामद का नाम अभी तक किसी और का नाम है, यानी उनके एक्स हस्बैंड का नाम है। खान साहब का नाम क्यों नहीं है, बहुत सवाल उठ रहे हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा मरीम नवाज़ ने दरख्वास्त दे दी है हाई कोर्ट में और ये कहा है जी कि वो 27 अप्रैल को सऊदी अरब जाना चाहती है, लेकिन उनका पासपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म यानी कि उनकी तहवील में है, उन्हें पासपोर्ट वापस किया जाए ताकि वो बैरून मुल्क सफ़र कर सकें। लाहौर हाई कोर्ट ने मरीम नवाज़ को एक अहम केस में ज़मानत पर रिहा किया था, लेकिन उनका पासपोर्ट अपने तहवील में ले रखा है। 27 अप्रैल को
شریف فیملی جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں اکٹھا ہونا چاہتی ہے اور وہ شکرانے کے نفل ادا کرنا چاہتی ہے. تو نواز شریف بھی تیاری میں ہے کہ وہ 27 اپریل کو سعودی عرب پہنچے، جبکہ پاکستان سے وزیر اعظم پاکستان کو آلریڈی دعوت ہے سعودی عرب کے دورے کی، اور وہ 27 اپریل کو سعودی عرب میں ہوں گے. اسی دوران جو ہے وہ جانا چاہ رہی ہیں مریم نواز بھی کہ وہ بھی رمضان المبارک کے ان ایام کے موقع پر سعودی عرب میں موجود. کھیل بڑے زبردست مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، یعنی ساری کہانی کھل گئی ہے. میں 2-3 روز سے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کا اصل ٹارگٹ جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، آرمی چیف ہے، اور آج انہوں نے اپنے جلسے کے اندر اس بات کو واضح کر دیا. کل وہ کہہ رہے تھے کہ فوج کے حوالے سے کوئی بات نہ کی جائے اور فوج ہماری مقدم میں اور عمران خان سے زیادہ فوج کی ضرورت ہے. تو آج وہ کس کو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب غلطی ہو گئی ہے تو سدھار لے، غلطی کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے. تو غلطی کس سے ہوئی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ سے جلدی الیکشن اناؤنس کیے جائیں. ہم جمہوریت چاہتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی اس سلیکٹڈ امپورٹڈ حکومت کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. ایک ہی طریقہ ہے جن سے بھی غلطی ہو گئی، ایک ہی طریقہ ہے غلطی ٹھیک کرنے کا، فوری الیکشن کرواؤ. کیا یہ غلطی خان صاحب نے قوم کو یہ بتایا تھا کہ امریکہ نے ان کے خلاف سازش کی ہے، اور اس سازش کے لیے کے حوالے سے ان کے پاس ایک ثبوت تھا جس کو وہ خط کہتے ہیں، وہ مراسلہ ہے یا وہ کوئی کیبل ہے یا کوئی تار ہے جس کو وہ لے کر پوری قوم کو دکھاتے رہے کہ یہ وہ سازش ہے جس کی وجہ سے اپوزیشن ان کے خلاف متحرک ہوئی. اور اس سازش میں یہ واضح طور پر کہا گیا کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تو پھر پاکستان کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، اگر یہ کامیاب ہو گئی تو پاکستان کو معافی مل جائے گی. تو تحریک عدم اعتماد تو کامیاب ہو گئی، اور پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے. لیکن خان صاحب نے اب اپنی توپوں کا رخ کر دیا اس جانب جس جانب وہ ان کے قریبی ساتھی آہستہ آہستہ پٹاری کھول رہے تھے. کل فواد چودھری نے پٹاری کھولی کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ ناراض تھی، اس وجہ سے ہم حکومت میں نہیں ہے. تو آج خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ وہ غلطی ٹھیک کرے. تو یہ وہ امریکہ سے تو نہیں کہہ رہے، یہ تو عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ خان صاحب امریکہ سے نہیں کہہ رہے غلطی کریں کہ امریکہ نے کوئی غلطی کی ہے، کیا امریکہ اپنی غلطی ٹھیک کرے اور کیا امریکہ نے پاکستان کے اندر الیکشن کرانے ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. تو اس کو اگر انفولڈ کیا جائے تو یہ بڑا واضح ہے کہ اب ان کا مطالبہ پاکستان کے طاقتور حلقوں سے، طاقتور لوگوں سے ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جن میں فوج اور عدلیہ دونوں شامل ہیں. لیکن ان کا اشارہ فوج کی جانب، اور سمجھتے ہیں کہ کل بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ایک شخص کی غلطی سے پورے ادارے کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ صرف باجوہ صاحب کو قصوروار سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی وجہ سے یا آرمی چیف کی وجہ سے ان کی حکومت گئی ہے. تو اب وہ بلی جو ہے وہ تھیلے سے انہوں نے باہر نکال دی ہے، ان کا نشانہ کوئی اور نہیں ہے، وہ سیدھے آرمی چیف ہے. اور یہ بات میں اپنے پچھلے 2-3 ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ خان صاحب جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں پڑ رہی کہ وہ اس کو کریں. اب فوج کی جانب سے یا آرمی چیف کی جانب سے کیٹیگوریکلی خان صاحب کی غلطیاں گنوا دی گئیں، اور ان کے جو حمایتی فیکٹر تھا یا سیکٹر تھا فوج کے اندر ان سب کو کھول کر خان صاحب کی تمام چیزیں بتا دی گئیں، جس کے بعد سے خان صاحب کا یہ یعنی اب انہوں نے سمجھ لیا کہ فوج جو ہے وہ میری غلطیوں پہ نظر رکھے ہوئے تھی، اور میرے تمام تر جو کارنامے ہیں ان کے علم میں تھے، اور یہ وہ کارنامے ہیں جن کی وجہ سے مجھے نکالا گیا ہے. اس سے پہلے ان کا سارا دور امریکی سازش بھی تھا. آج جلسے میں بھی ان کا اس بات سے قطع نظر کہ جلسہ بڑا تھا چھوٹا تھا، لیکن کہنے والے کہتے ہیں یہ جلسہ ان کے پشاور اور کراچی کے جلسوں سے نسبتاً کم تعداد میں لوگ تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ لاہور میں ان کا ووٹ بینک کم ہے یا لاہور میں ان کے مداحن کی تعداد کم ہے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے. خاص صاحب کراؤڈ پلر ہیں اور وہ کراؤڈ کو پل کرنا جانتے ہیں. ان کے جلسوں میں لوگ آتے ہیں، ان کے جلسوں میں فیملیز آتی ہیں اور ان کو سنتی ہیں. کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سیاسی ذہن نہیں رکھتے بلکہ نہ سیاست کو زیادہ سمجھتے ہیں. یہ فین کلب ہے. جس طرح کسی بڑے اداکار کو دیکھنے کے لیے ہجوم جاتا ہے، جمع ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے، سیلیبریٹی اداکار ان کو دیکھنے کے لیے دنیا ٹوٹ پڑتی ہے. تو خان صاحب کا کم و بیش وہی حال ہے کہ ان کا فین کلب موجود ہے جس کا پاکستان کے حالات و واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہے.
نہ ہی وہ سمجھتے ہیں، نہ ہی یعنی دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے پاس کوئی ایسی گیدڑ سنگھی کہ پاکستان کے حالات کو وہ اچھے کر سکے۔ ان پر تو جو انہوں نے 3.5-4 سال میں پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا، وہ اگر عوام کو یاد ہو تو پھر اس کا وہ اس طرح لوگ ان کے جلسوں میں نہیں جا سکتے۔ لیکن چونکہ یہ معاملہ ہے فین کا، اور یعنی فین کلب ایسے ہی ہوتے ہیں، اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ گڈ اور بینڈ کیا ہے، بس وہ فین ہے۔ تو خان صاحب کا فین کلب آج لاہور میں اکٹھا ہوا اور انہوں نے جلسہ سنا۔ ویسے تو جلسہ سننے والے خان صاحب کے سارے جو فین ہیں وہ ان کو ٹویٹر میں بھی جا کے سنتے رہے ہیں۔ کل میں نے کہا تھا کہ انہوں نے جو ٹویٹر کے اوپر لوگوں سے کمیونیکیٹ کیا تھا، ٹویٹر کے جو ان کا جو سپیس ہے اس کے اوپر، تو اس میں 1.5 لاکھ لوگ موجود تھے۔ کم از کم اس کے آدھے لوگ ہی اگر خان صاحب کے جلسے میں موجود ہوتے تو آج لاہور میں قیامت آئی ہوتی۔ لیکن باوجود وہ جلسہ اتنا بڑا نہیں کر سکے۔ جلسے کے انتظامات ویسے ہی تھے جیسے انہوں نے کراچی اور اسلام آباد میں کیے ہوئے تھے، کراچی اور پشاور میں کیے ہوئے تھے، لیکن لاہور کا جلسہ ان کا نسبتاً کمزور جلسہ تھا۔ لیکن اس جلسے میں انہوں نے جو لائن لی ہے وہ بڑی واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں لی ہے، اور وہ کہتے ہیں جناب جن کی غلطی ہے ان کو غلطی کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ تو یہ غلطی جو کس نے کی ہے، تو یہ غلطی کے اوپر جو کہنے والے وہ کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اب ان کا نشانہ کون ہے، اور وہ کس کو کہہ رہے ہیں غلطی ٹھیک کریں۔ وہ فوج کو کہہ رہے ہیں، فوج کے سربراہ کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی غلطی ٹھیک کریں۔ فوج کے سربراہ کہتے ہیں کہ وہ تو اس معاملے میں انوالو ہی نہیں ہے، یہ ایک آئینی طریقہ تھا۔ خان صاحب کو اپوزیشن نے خان صاحب کے اتحادیوں کو توڑ کے، جو کہ سیاست کے اندر توڑ جوڑ ہوتا ہے رہتا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ پاکستان کی سیاست کا حصہ ہے، بلکہ جہاں جہاں ڈیموکریسی ہے وہاں سیاست کے اندر جوڑ توڑ بالکل نارمل سی بات ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت آپ کے نیبر میں ہے جہاں پر اس قسم کی سیاست روزانہ دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن وہ جمہوری اور آئینی تقاضوں کی پاسداری کرتے ہوئے اس کے اوپر شور نہیں مچاتے، بلکہ آئینی اور جمہوری طریقوں کو فالو کرتے ہیں۔ تو خان صاحب انہوں نے مانتے ہی نہیں۔ ہاں سب تو ابھی تک عدالتوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ 12 بجے رات عدالتیں کیوں کھلی، میں جرم کیا تھا۔ ان کے پاس اب انہوں نے جلسہ تو کوئی نہیں کرنا، فی الحال تو کسی جلسے کا انہوں نے اعلان نہیں کیا۔ اب ان کا خیال یہ کہ وہ غیر ملکی میڈیا میں شور مچائیں گے۔ کل ان سے امریکی کانگریس کی لیڈر ملی الہان عمر، اور اس کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے سوال اٹھائے، اور توقع یہ کی جا رہی تھی کہ وہ کم از کم الہان عمر سے کہیں گے کہ امریکی حکومت نے انہوں نے کی تھا، لیکن انہوں نے ان سے بھی کوئی بات نہیں کی، نہ کوئی اس حوالے سے تحریک انصاف کی جانب سے کوئی پریس ریلیز جاری ہوئی، نہ کوئی بیان جاری ہوا، نہ ہی کسی کی جانب سے کوئی شکوہ گلہ آیا کہ امریکنز اتنی بڑی تعداد میں آ کے ان سے ملے، تو انہوں نے ان سے سازش کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ اس پر بھی لوگوں نے سوال اٹھائے کہ جی امریکیوں سے آپ مل بھی رہے ہیں، امریکیوں پہ سازش کا الزام بھی لگا رہے ہیں، تو یہ بات تو واضح ہوگی کہ کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ۔ تو خان صاحب نے امریکی سازش کو ایک بہانہ بنا رکھا ہے، ان کا ٹارگٹ اسٹیبلشمنٹ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو اسٹیبلشمنٹ لائی تھی اور جب اسٹیبلشمنٹ ان سے پیچھے ہٹ گئی، ان اسٹیبلشمنٹ نے ان کی مدد نہیں کی، تو اب اس وجہ سے ان کی حکومت چلی گئی۔ اور اسٹیبلشمنٹ نے مدد اس لیے نہیں کی کہ شاید اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی تھی کہ خان صاحب ان پاپولر ہو گئے ہیں، ان کی حکومت چل نہیں رہی، معاشرت ڈاواں ڈول ہے، اور آگے بھی حالات اچھے نظر نہیں آتے، تو اس لیے جو سیاست سے لا تلقی کا اعلان آرمی چیف نے یا ڈی جی آئی سے نے آ کر کیا، وہ ان پر بھاری پڑا ہے۔ اس کے علاوہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر جنرل فیاض حمید کو تبدیل نہ کیا جاتا تو شاید ان کی حکومت اتنی مشکل میں نہ آتی۔ اور اب اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ لڑائی کھل چکی ہے۔ میں 2-3 روز پہلے بتا چکا ہوں، اور جب سے جنرل باجوہ کی گفتگو کے کچھ نکات منظر عام پر آئے ہیں جس میں انہوں نے خان صاحب کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو کہ حقیقت پر مبنی ہے، اور وہ باتیں خان صاحب کے حق میں نہیں جاتی۔ انہوں نے خان صاحب کی حکومت کو پورا کھول کے بیان کر دیا کہ کس طرح حکومت چلائی جاتی تھی، کس طرح لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا تھا، کس طرح خان صاحب چند خوشامد پرستوں کے گرد گھرے ہوئے ہیں، اور وہ خوشامد پرست آج بھی خان صاحب کے ساتھ ہے، اور وہ آج بھی اپنے خون کے آخری قطرے تک خان صاحب کے ساتھ رہنے کا اعلان کر رہے ہیں، اور درپردہ وہ کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کر کے اپنے لیے این آر او کی تلاش میں۔ اب خان صاحب کیا کریں گے؟ خان صاحب کے پاس خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ جی فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں۔ آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ تصادم نہیں چاہتے۔ یہ بات خان صاحب کو معلوم ہے کہ جس راستے پہ وہ چل نکلے ہیں اس راستے پہ اگر وہ دباؤ نہ ڈال سکے، ان کا دباؤ کامیاب نہ ہوا، اور انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی جس سے وہ یا ان کی جماعت جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی تصادم کا الزام آیا، تو پھر وہ آرمی چیف کہہ چکے ہیں
اس میٹنگ میں جو کہ انہوں نے لاہور میں ایکس ملٹری ایکس سروس مین سے کی تھی کہ اگر ملک کے اندر ہنگامے ہوئے، ریوائٹس ہوئے تو پھر وہ سیاسی لوگوں کو یا سیاسی قیادت کو گرفتار کر لیں گے. تو یہ ہنگامے کرانے کی جو کوشش ہے وہ صرف خان صاحب کی ہے. تو فی الحال انہوں نے کہا جی وہ تصادم نہیں چاہتے لیکن اپنی غلطی ٹھیک کر لیں. تو خان صاحب ان کے قریبی ساتھی باجوہ صاحب کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی تاڑے کو غلطی ہوگی، اسی تو بڑے پاپولر ہیں، دیکھیں جیسے ہم باہر نکلے تو لوگ باہر نکل آئے. تو لوگوں کو باہر نکالنے کے حوالے سے وہ خان صاحب بھی سمجھ رہے ہیں کہ ان کی گورننس ٹھیک تھی، ان کی حکومت ٹھیک تھی. تو اس پر میرے جیسے بہت سے لوگ اتفاق نہیں کرتے کہ لوگ اس لیے باہر نہیں نکل رہے کہ وہ ان کو حالات کا ادراک نہیں ہے. لوگ صرف آپ کے فین ہیں، آپ کو سننا چاہتے ہیں، آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو میں نے تو کل کہہ دیا تھا وہ ٹویٹر کے وزیر اعظم میں اگر ٹویٹر پہ الیکشن ہو تو میں بھی خان صاحب کو ووٹ ڈالوں. خان صاحب کی باتیں تو بڑی لچھے دار اور سننے والی ہوتی ہیں. وہ ایک اچھے اسپیکر ہے، موٹیویشنل اسپیکر ہے. موٹیویشنل اسپیکر کا بات کرنے کا جو انداز ہے وہ دل میں اتر جاتا ہے. تو وہ باتیں تو اچھی کرتے ہیں لیکن جو جنہوں نے ان کا حکومت کا 3-3.5 سال پریکٹیکل دیکھا ہے وہ پھر اس بات کو جب ان کے باتوں سے ملاتے ہیں تو وہ پھر اتفاق نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں. تو خان صاحب کی نے بہت سی دھمکیاں، تقریر تو ان کو پرانی تھی جو انہوں نے کی ہے، وہی چور اور وہی ڈاکو اور وہی وہ جو کون سا چپڑاسی، مقصود چپڑاسی. آج انہوں نے توشہ خانے کے اوپر بڑا یعنی دلچسپ ریمارکس دیے. انہوں نے کہا جی وہ توشہ خانے سے میں نے جو لیے تھے تحائف وہ میں نے بیچ کے بنی گالا کے نیچے سڑک بنائی. وہ بڑی ضروری تھی بنی گالا کے نیچے سڑک بنانی، پورے پاکستان کی سڑکیں ٹوٹیاں پڑی ہیں، خاص صاحب کو بنی گالا کے نیچے سڑک بنانی تھی تو توشہ خانے سے رقم بے. بھائی یہ آپ نے خیانت کی ہے، یہ سب خیانت، یہ بڑا جرم ہے جس کو وہ ابھی جرم سمجھ نہیں رہے. اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی بہت سی باتیں کی ہیں پھر لیکن جو باتیں کھلی ہیں اب آ گئی وہ باتیں جن کے اوپر جو ان کے اوپر الزام مرنے اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اس بات کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ ہاں صاحب 2-3 جلسے کر لیں تو پھر ذرا سیدھے ہوں گے کہ کرنا کیے. تو اب وہ ٹائم بھی آ گیا کہ جنہوں نے یعنی جو خان صاحب کے خلاف جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان کے اوپر ایکشن ہونا ہے اور وہ کیسے ہونا ہے اور وہ کس طریقے سے ہونا ہے. کہنے والے کہتے ہیں جناب عید کے بعد جو ہے وہ اسی لیے خان صاحب نے جو آج وہ اسلام آباد مارچ والی دھمکی دی ہے نا وہ انہوں نے 2 چیزوں کے اوپر دی ہے. ایک تو وہ کہ اگر ان کے خلاف مقدمات بنتے ہیں اور دوسرا اگر ان کے اوپر وہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس کے حوالے سے کوئی پابندی لگائی جاتی ہے تو وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں کہ جی اگر یہ ہوا تو پھر میں لوگوں کو بلا لوں گا اسلام آباد اور میں دھرنا دوں گا لانگ مارچ. تو اس دفعہ خان صاحب کو ڈی چوک میسر نہیں ہوگا، نہ دھرنا دینے کی نوبت آئے گی. باخبر ذرائع ہے وہ بتاتے ہیں کہ جناب ہن باری نہیں آنی، 2-3 جلسے تو کرنے سی 2-3 اور کر لو. وہ رمضان المبارک ہے تو لوگ شام کو فارغ ہی ہوتے ہیں، روزہ کھولنے کے بعد وہ جو آپ کے جلسوں میں آ جائیں گے تو آپ جلسے کریں. لیکن جو اس کے بعد ہونے والا ہے آہستہ آہستہ جو چیزیں خان صاحب تے الزام لاندے سر نا فلانے نے یہ کیتا، وہ 95% کیس بنائے نواز شریف نے زرداری نے نواز شریف پہ، اور ہم نے تو بنایا ہی کچھ نہیں. ثبوت کافی نہیں ہے کہ ہیلی کاپٹر جو آپ کے زیر استعمال رہا آپ نے 98 کروڑ پیسے اس پہ خرچ کر دیا. یہ ہے ریاست مدینہ کا حکمران. اور آپ پہ سوال بھی اس لیے اٹھتے ہیں کہ کسی اور حکمران نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں ریاست مدینہ کا حکمران ہوں. توشہ خانہ کی رقم جی میں نے سڑک بنا دی. تو یعنی اب خان صاحب وہ الزام لگاتے تھے نواز شریف پر کہ جی ان کے لوگ کہتے ہیں کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. تو آپ نے بھی ثابت کر دیا کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. آپ نے توشہ خانہ سے وہ تحائف لیے، مہنگے داموں بیچے، تھوڑی سی پیسوں کی سڑک بنا دی اور جی میں کم کر دیتا. تو کھاتا ہے لگاتا ہے والا بھی خان صاحب نے منہ تے آ کے بجے ہے. یعنی جو خان صاحب نے دوسروں کے بارے میں باتیں کی ہے دنیا میں پہلا حکمران دیکھا ہے جس کے اوپر ساری باتیں پلٹ کے آئی ہیں. اور ایسی بری پلٹی ہے جو کہا اس کا الٹ ہوا. یعنی IMF میں نہیں جاؤں گا تو خودکشی کر لوں گا. تو جناب کیڑی خودکشی؟ وہ آج نواز شریف صاحب نے بھی اس پہ بات کی، اس پہ ہم باتیں ہیں. لیکن پہلے ذرا خان صاحب نے ذرا سیر سپاٹیاں دی اور ان کی جو FBR کی رپورٹ ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. خان صاحب نے اگست 2018 سے دسمبر 2018 تک 289 گھنٹے فلائنگ کی. اس پر 37.93 ملین روپے خرچ ہوئے. 2019 میں 742 گھنٹے اس ملک کا وزیر اعظم 742 گھنٹے ہیلی کاپٹر میں رہا.
اندازہ لگائے نا. اور اس پر 132 ملین خرچ ہوئے. 2020 میں وہ 729 گھنٹے ہیلی کاپٹر پہ رہے, اس پر 143 روپے 55 ملین خرچ ہوئے. 2021 پچھلا سال جڑا گیا ہے, یعنی اس میں 801 گھنٹے فلائنگ کی, اس پر 144 ملین روپے خرچ ہوئے. اور جنوری 2022 سے مارچ تک یہ حالیہ یہ بھی جو یعنی آخری دن تھے جو کسر شاہی کے, اس میں 164 گھنٹے فلائنگ کی اور 35 ملین خرچ ہوئے. ہیلی کاپٹر کی صرف دیکھ ریکھ پہ یعنی اس کو سنبھالنے پہ 512 ملین خرچ ہوئے. بڑا دکھ سی ہو جی, نواز شریف نے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں, وہ جی وہ دودھ پیتے ہیں تازہ, تو بڑا خرچہ آتا ہے وزیر اعظم ہاؤس کا. اور یہ ہیلی کاپٹر یہ سفید ہاتھی 512 ملین تو یہ صرف اپنی کیئر ٹیکنگ پہ یعنی اس کی دیکھ ریکھ پہ خرچ ہو گیا. تو کل جو خرچ ہوا ہے وہ ہوا ہے 984.355 ملین یعنی 98 کروڑ روپیہ, 98.5 کروڑ روپیہ خان صاحب کے جو ہے صرف ہیلی کاپٹروں پہ خرچ ہوا ہے. بڑا پکا منہ بنا کے خان صاحب کہتے سی میں جناب وہ ریاست مدینہ میں یہ ہو گیا اور ریاست مدینہ کی ریاست بناؤں گا. یومیہ خرچہ 8 لاکھ روپے بنتا ہے, یومیہ تنخواہ بھی 8 لاکھ روپے, یومیہ خرچہ بھی 8 لاکھ روپے. پھر میں نے تو بنی گالا کو وہ نہیں بنایا, آفس ڈکلیئر نہیں کیا, پرائم منسٹر ہاؤس ڈکلیئر نہیں کیا, کیمپ آفس ڈکلیئر نہیں کیا. شہباز شریف نے تو ہر گھر کو کیمپ آفس بنا دیا. آپ بنی گالا کو کیمپ آفس ڈکلیئر کر ہی نہیں سکتے تھے, وہاں جو کچھ ہوتا تھا وہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہو نہیں سکتا, وہ آپ کر نہیں سکتے تھے. اگر آپ کیمپ آفس ڈکلیئر کرتے تو ایک ایک تفصیلات عوام کے پاس آ جاتی. پھر وہ جو خرچہ وہاں پہ ہوتا نا کہ جی وہ جو رقص و سرور کی محفلیں وہاں ہوتی تھی اور وہ جو اور بہت کچھ ہوا میں اڑایا جاتا تھا, اور جنوں بھوتوں پریوں کے بھی خرچے آ جانے تھے نا, وہ جنوں کو گوشت ڈالنا ہے, پریوں کو کچھ خوراک ڈالنی ہے اور بھوتوں کو کچھ ڈالنا ہے, تو یہ سارے خرچے پھر سرکاری اس میں کھاتے میں آئے تھے. اس لیے کیمپ آفس ڈکلیئر نہیں کیا, اس کو اپنے پرائیویٹ پراپرٹی ڈکلیئر رکھا, کیونکہ جو کام آپ بینی گالا میں کر سکتے تھے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں کرتے تھے. اس لیے تو آپ آتے جاتے رہتے تھے, ورنہ پرائم منسٹر ہاؤس آپ کو ملا ہوا تھا, رہ سکتے تھے وہاں پہ. لیکن نہیں, تو اپنی جو اپنے خفیہ سرگرمیاں ہائیڈ کرنی تھی نا, اس کے لیے سارا کچھ کیا گیا تھا, اور کوئی وجہ نہیں تھی. فواد چودھری بیچارہ کہتا سی 55 روپے فی کلومیٹر خا جی جہاز کا خرچہ. وہ جہاز ہو رہے نے پائے, وہ جہاز اتنے لکشمی چوک بہت ہوتے ہیں. ہمارے کراچی میں نٹی جٹی کے پل پہ جائیں نا, یا وہ 3 ہٹی کے پل پہ جائیں تو جہاز مل جاتے ہیں. تو وہ جہاز ہے 55 روپے کلو میٹر, وہ بھی نہیں ملتے, وہ بھی اب مہنگے ہو گئے ہیں, ان کا بھی خرچہ بڑھ گیا. تو یہ خان صاحب کی پھر FBR کی جو رپورٹ آئی اس میں بشرا بی بی کے خاوند کا نام لکھا ہوا ہے, مانیکا صاحب, خاور مانیکا صاحب. بلا جانے یہ کیا راز ہے, وہ اپنے ان کی کوئی تعلقات رہے ہیں یا نہیں, یا کوئی پروبیشن پیریڈ پر آئی تھی. اب وہ سوال تو کھڑے ہوں گے نا کہ بشرا بی بی ہے کہاں, وہ ان کی بیوی ہے, اگر وہ بیوی ہے تو شوہر کا نام تو عمران خان ہے بھائی, عمران خان نیازی ہے, ہم تو یہی جانتے ہیں. خاور مانیکا صاحب تو ان کے شوہر ہوا کرتے تھے, لیکن FBR میں ان کا نام کیوں چل رہا ہے, اس پر سوال تو اٹھیں گے نا کہ جناب وہ کیوں ہے. ایک اور خبر ہے جو ملک ریاض کے 38 ارب روپے وصول کیے تھے شہزاد اکبر کے ذریعے, اس کو جناب جو اس کی ڈیل تھی نا وہ کھل گئی. اس کے پیچھے کہانی کیا تھی کہ کیوں ملک ریاض صاحب کو جو ہے نا وہ 38 ارب روپے ان کے لینے کے لیے شہزاد اکبر صاحب گئے برطانیہ, پھر لا کے انہوں نے حکومت سندھ کو نہیں دیے جن کے پیسے بنتے تھے, تو یہ ان کے پیسے پھر ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیے گئے. یعنی یہ سورسز کی خبر ہے کہ یہ ایسا ہوا کہ ان کو ڈلوا دیے گئے, ان کو ریلیف دیا گیا. اس کے بدلے جو ڈیل تھی وہ یہ تھی کہ سہاوا میں تقریباً 450 کنال زمین جو ہے وہ کسی یونیورسٹی کے نام دی گئی, جو خان صاحب نے روحانیات کی یونیورسٹی بنائی تھی. روحانیات کی, وہ روحانیات کی بات کرتے ہیں, وہ ان کی بیگم کی خواہش ہے. تو اس کے لیے جو سہاوا میں زمین فراہم کی گئی وہ ملک ریاض صاحب نے فراہم کی ہے. تو یہ مہربانی ایویں نہیں ہوندیاں, وہ جو آپ کہتے ہیں جی وہ ATM خان صاحب کے ایویں نہیں بن جاندے. تو یہ جناب اس کے جو ٹرسٹیز ہیں وہ سن لیں, وہ ان میں خان صاحب ہیں, پھر بشرا بی بی ہے, بشرا مانیکا ہے, پھر وہ ان کی وہ جو فرح شہزادی اور گوگی وہ جو باہر چلی گئی, ان کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں یہ جو خان صاحب نے تحائف لیے توشہ خانہ سے, ان کی جو پیمنٹ کی گئی, یہ پیمنٹ بھی کہ تو ہورو آئی سی, خان صاحب نے پلیو نہیں کی.
تو بہرحال خان صاحب کے جو چیزیں نا وہ تو نکل کے سامنے آ گئی ہیں. اب چند دن پہلے فوج نے اس پہ کیٹیگوریکلی تردید کی کہ جناب امریکی سفارتی کیبل کا اس میں کوئی سازش کا تذکرہ نہیں تھا, اس میں کوئی وہ نہیں تھی, ایک لینگویج تھی خراب, تو ہم نے اس کے اوپر تردید کر دی. لیکن خان صاحب نے اس کو اب ڈال دیا ہے ڈائیورٹ کر کے فوج کے اوپر. تو وہ سازش کے غبارے سے ہوا کل نکال دی تھی فواد چودھری نے. ایک دن پہلے فواد چودھری نے انٹرویو دے کے کیوں اس معاملے کو یعنی کیا جی کہ فوج نے کیا ہے, فوج نے میں نکالا, وجہ یہ تھی کہ آج خان صاحب نے کہنا تھی. تو اس کا ذرا تھوڑی سی انٹینسٹی تھوڑی کٹائی انہوں نے کہ جناب غلط فواد چودھری کر چکے ہیں اور لوگ کر چکے ہیں, جن سے غلطی ہو گئی وہ ٹھیک کرے. اب بال ڈال دی انہوں نے آرمی چیف کے کورٹ میں. دیکھتے ہیں آرمی چیف کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر کوئی ریئیکشن دیتے ہیں یا نہیں دیتے. لیکن میرا خیال ہے اس پہ ریئیکشن جو آئے گا نا وہ پریکٹیکل آئے گا, ان ورڈ شاید نہ آئے. تو کہانی بدل گئی ہے. آج گئے ہوئے تھے شہباز شریف قبائلی علاقوں میں, تو جنرل فیض حمید صاحب موجود تھے, سلوٹ مارا صاحب کو. تو جنرل صاحب ظاہر فوج پروفیشنل ہوتی ہے, وزیر اعظم کو سلوٹ مارتی ہے. عمران خان کو ایز اے عمران خان سلوٹ نہیں ہوتا, نواز شریف کو ایز اے نواز شریف سلوٹ نہیں تھا, ایز اے پرائم منسٹر تھا. تو یہ عہدہ ہے, پرائم منسٹر کا ایک عہدہ جس کی آپ نے لاج نہیں رکھی. تو اب جو پرائم منسٹر ہے ان کو جنرل فیض حمید صاحب نے مارنا سلوٹ, اور ویسے بھی ان کو سمجھ آ گئی کہ خان صاحب نے میں آرمی چیف تو بنانا کوئی نہیں سی, کھول کے کہہ چکے ہیں کہ ان سے کام لینا تھا. تو وہ کہانی ختم ہو گئی. ایک صاحب جن کے بارے میں میں نے خبر دی تھی کہ وہ ایکس سروس مین سوسائٹی کے اسپوکس پرسن تھے, انہوں نے استعفیٰ دیا, پھر وہ غائب ہو گئے. بڑا رونا پڑا اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ, جناب وہ غائب ہو گئے میجر صاحب, اور پتہ نہیں کتنے گئے, ان کو ڈھونڈا جائے. اور میجر عادل صاحب تو پرتو پہ گئے, اور سارا توپوں کا رخ اسٹیبلشمنٹ کی طرف بندہ چک لیا انہوں نے, وہی اٹھاتے ہیں. حکومت کی ضرورت نہیں ہے. پتہ چلا وہ چپکے سے جناب لندن پہنچ گئے, اور وہ انہوں نے اپنی بیوی کو نہیں بتایا. وہ پتہ نہیں ان کو وہ اینے دل برداشتہ ہوئے, یعنی وہ کہتے ہیں نا خوابوں کا گروندہ ہی ٹوٹ گیا. آرمی چیف نے جب ساری گلیں کھول کے دس دی کہ یہ ہے عمران خان جس کو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی تو پینشن کے پیسے نہیں رہے ہمارے پاس, تنخواہ داڑی کتوں دینیاں نے, تسی عمران خان نے یہ کر دیا. عمران خان وہ دل ہی ٹوٹ گیا بیچارہ تھا, لوگ کو ادھر چلا گیا. مطلب وہ دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے, کوئی ادھر گرا کوئی ادھر گرا. تو جو فوج کے اندر خان صاحب کا حمایتی وہ لوگ تھے, جو ایکس سروس مین, جن کو باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جن کے رابطے تھے, ایک تو وہ نا جن کے ہیں ہی نہیں, بڑے فوجی ایسے جن کے کوئی اتنے خاص رابطے نہیں, ریٹائر ہو کے بیٹھے ہیں آرام سے, وہ اپنی طرف سے بغیر کسی کی ہدایت کے. بہت سے لوگوں میں جانتا ہوں جن کو اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کہا کہ خان صاحب کی حمایت کرو, لیکن وہ سمجھتے اسٹیبلشمنٹ کا رجحان ادھر ہے تو وہ بھی ادھر ہو گئے. اب وہ تو اس میٹنگوں میں شامل نہیں تھے جو ابھی ہوئی ہے, تو وہ ابھی پھنسے ہوئے ہیں. لیکن پتہ ان کو بھی چل گیا ہے کہ ہوں ہاں کی کہہ رہے ہیں اور اصل چ گل کی ہے. اور وہ جو ایکس سروس مین تھے سوسائٹی والے, وہ تو بالکل ہی فیتی ہو گئے. تو وہ جناب میجر عادل صاحب وہ برطانیہ پہنچے ہوئے ہیں, اور وہ بھی سازش ٹھس ہو گئی. نواز شریف کی آج ملاقات ہونی ہے دوبارہ بلاول بھٹو سے, اور جو جس مقصد کے لیے بلاول بھٹو گئے ہوئے ہیں وہ کچھ خارجہ امور کے حوالے سے بات کر کے وہ چاہتے ہیں کچھ جو میں کام کروں, نواز شریف صاحب ان کے اوپر مہر لگائیں, اور کچھ جو آئینی عہدے ہیں ان کے حوالے سے ان کی جمع تفریق جو ہونی ہے, گورنر پنجاب کا عہدہ, صدر کا عہدہ. اچھا صدر صاحب کا سن لیں, ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے, اور وہ آج خلف لینے پہ تیار ہو گئے. جو باقی کے دو وزراء BNP مینگل گروپ اور چودھری سالک حسین اور جویل لطیف صاحب, یہ 4-5 لوگ انہوں نے خلف اٹھانا ہے. آج اٹھائیں کل اٹھائیں, میرا خیال آج اٹھائیں گے. تو پرائم منسٹر صدر پاکستان اب جب وہ لائن تھے آگے نے, وہ گئے سر شہباز شریف سے ملاقات کر کے انہوں نے اتمام حجت کر دیا تھا. تو انہوں نے پھر کہتا سی جناب پھر جناب تسی اگر جڑی سیاسی بیماریاں مکا دیں انہیں تو پھر اسی مکا دیں گے. تو کل انہوں نے جناب یعنی آج انہوں نے خلف لینا ہے وزراء سے پوری ایسے لائن پہ. تو سافٹ ویئر بہت سے لوگوں کا اپڈیٹ ہو گیا ہے. اب خان صاحب کے جو اندر لوگ ہیں نا, وہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بڑے دھیان نہ پینا ہے, کھل کے نہیں پینا, پوری فوج نہیں پینا, جب پینا تو صرف ایک بندے نو پینا ہے. تو وہ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں, کیونکہ فوج دباؤ نہیں لے رہی, آرمی چیف تو بالکل دباؤ نہیں لے رہے. تو آرمی چیف کو دباؤ میں لانے کے لیے وہ نواز شریف فارمولہ کہ ان کے اوپر اٹیک کیا جائے, پوری فوج پہ نہ کیا جائے. تو اس فارمولے پہ
اب خان صاحب لگے ہوئے ہیں. دیکھتے ہیں جی خان صاحب کہاں تک جاتے ہیں اور یہ لڑائی کہاں تک چلتی ہے. اور الیکشن کے بارے میں تو اب یہ طے ہے کہ الیکشن نے اب ایک اور بات بڑی اچھی بات ہے کہ موجودہ حکومت نے کام شروع کر دیے ہیں. ریفارمز وہ کر رہے ہیں, الیکشن ریفارم وہ کر رہے ہیں, یعنی جو چیزیں ایڈریس کرنی تھی. قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی انہوں نے بلا لیا ہے, اس پر آج فیصلہ ہو جائے گا. اور یہ کئی میٹنگ اگر ریلیز ہو گئے تو پھر خان صاحب کی جو امریکی سازش ہے وہ انہیں پتہ ہے, اس لیے انہوں نے پہلے ہی اپنا بندوبست کر لیا اور رخ کر لیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب, کیونکہ امریکی سازش والا تو فیتی ہونے والا ہے. وہ جب کمیٹی کا اجلاس ہوگا, میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ چیف جسٹس سے گزارش کرے کہ اس پر ایک بینچ جوڈیشل کمیشن بھی بنا دیں, تاکہ وہ جو دودھ کا دودھ ہے پانی کا پانی ہو ہی جائے. کٹا کٹ نہیں تھا, وہ عدالتیں آزاد ہیں, لوگ اب فری فیل سے کام کر رہے ہیں. وہ جو سہر تھا خان صاحب کا وہ ٹوٹ چکا ہے. تو وہ جو لوگ ان کے فین کلب سے نکل آئے ہیں وہ تو اب ہوش میں ہیں, وہ کام کر لیں گے. اب باقی جو معاشرت سب وقت کے ساتھ ساتھ بڑے فین ہوا کرتے تھے, شاہ رخ خان کے بھی بڑے فین ہوا کرتے تھے, امیتابھ بچن کے بھی. ہوں شاہ رخ خان بیچارے کی فلم کوئی نہیں چل دی. کوہلی بیچارہ بڑا اچھا بیٹسمین ہوا کرتا تھا, وہ دنیا کوہلی کرتی تھی. اب کوہلی کا بیچارے کا ٹائم ختم ہو گیا. تو ٹائم ہر ایک کا ختم ہونا ہے. اور فین کلب جو ہے نا وہ اس کا کام یہ ہے کہ ان کو نیا ہیرو ملے تو فین کلب ٹوسٹ کر جاتا ہوتا ہے. نواں ہیرو ملنے کی دیر ہے, اور نیا ہیرو جیسے ملا یہ قوم اس کے پیچھے چل پڑے گی. ہم ایسے ہی ہیں, ہمیں صرف ہیرو کی تلاش ہوتی ہے. وہ ہیرو پاویں جہاز تے جاوے پاویں سائیکل تے جاوے, ساڈا جب ہیرو بن جاتا ہے تو پھر ہم مان جاتے ہیں کھاتا ہے تو لگاتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.